बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जावेद इकबाल और मेरे साथ मौजूद हैं निताशा। हम दोनों की तरफ से आपको बजट की इस खुसूसी ट्रांसमिशन में खुश आमदेद। बजट 2025-2026 जो कि आज पेश होने जा रहा है, और जाहिर है कि हर साल ये गोया एक मालियाती नज़म होता है जो हुकूमत पेश करती है, और फिर जो आने वाला साल होता है वो उस मालियाती नज़म के गिर्द घूमता है और उसी पर उसको चलना पड़ता है। जाहिर है बजट से अवाम की भी बड़ी तवक्कुआत होती हैं, तो देखना ये पड़ेगा कि क्या ये जो बजट जो आज पेश होने जा रहा है माली साल 2025-2026 का, क्या वो अवाम की तवक्कुआत पर पूरा उतरता है या नहीं। जाहिर है मसाइल तो बहुत से हैं, माशी मसाइल बहुत से हैं, लेकिन जाहिर है मैनेज भी करना है। बिल्कुल सही फरमाया जावेद साहब आपने कि बजट आज पेश किया जा रहा है इसके लिए 2025 एंड 2026। आज 4:30 बजे के बजट वो पेश किया जाएगा, तकरीबन 6 बजे तक ये बजट चलेगा। अब जो बजट के अंदर कुछ रूल कुछ क्लीशेज इस बार के लिए डिसाइड हुए हैं वो ये हैं कि इस बार IMF की अप्रूवल के साथ यानी कि सैलरी क्लास को थोड़ा सा लीनियंट रखा जाएगा, कोई बर्डन नहीं डाला जाएगा। टैक्सेशन के हवाले से खासकर नॉन फाइलर्स के गिर्द घेरा तंग किया जाएगा, और हम बात करें एग्रीकल्चर सेक्टर की तो उसे टैक्स नेट में लाया जाएगा। और बहुत सारे हमारे पास ऐसे आज के दिन जो हम ट्रांसमिशन कर रहे हैं ये आगाज, यकीनन इसके अंदर हम बहुत सारी चीजें डिस्कस करेंगे और आपको बताएंगे कि वो चीजें जो आपको बज़ाहिर नेगेटिव लग रही हैं लेकिन वो आपके लिए आने वाले दिनों में पाकिस्तान के लिए अच्छी साबित होंगी। जैसे कि एक विड्रॉल के ऊपर टैक्स नाफिज किया जा रहा है, चाहे वो फाइलर हो चाहे वो नॉन फाइलर हो, तो इसके ऊपर बड़े एक रिजर्वेशंस आ रहे थे। लेकिन ऑफ कोर्स जब आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस करेंगे तो डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकोनॉमी होगी जो पाकिस्तान के लिए बहुत बेहतर है। तो आज इस टाइप की बहुत सारी चीजें हैं जो हम अवेयरनेस भी आपको देंगे। और एक अहम मामला है टैक्स टू GDP रेशो, क्योंकि इस पर बड़ी बात हो रही है और बड़े अरसे से इस पर काम भी हो रहा है। तो एक तो हमने गुज़श्ता माली साल के दौरान भी काफ़ी काम किया है इस पर, और FBR की जो इम्प्रूवमेंट हुई है उसमें जो इस्लाहात पे पूरा फोकस किया जा रहा था हुकूमत की जानिब से, उसमें भी किसी हद तक कामयाबी हुई है, और जो टैक्स टू GDP रेशो है वो थोड़ा सा बढ़ा है। अब इसको जो हदफ रखा गया है उस तक पहुंचाना है, इस पर भी काम हो रहा है। तो देखते हैं बजट में इस हवाले से क्या बातें सामने आती हैं, और बहुत से ऐसे सेक्टर्स हैं जिस पे काम होना है। और जैसे कि निताशा ने भी कहा कि हम IMF के प्रोग्राम में हैं, तो बहुत सी चीज़ें हमें IMF को जहन में रखते हुए उस नज़म के मुताबिक चलना पड़ेगा। लेकिन बहरहाल हमने बहुत से ऐसे सेक्टर्स हैं जिसमें हमने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, बेहतरी हुई है, आमदनी में भी इजाफा हुआ है, टैक्स में भी इजाफा हुआ है। जावेद साहब आपने जैसे सेक्टर्स का बताया तो मैं यहाँ बताते चलूँ कि IMF के प्रोग्राम में हम स्टैंड बाय अरेंजमेंट में भी थे। कल के दिन जब इकोनॉमिक सर्वे पेश किया गया, फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने ये एड्रेस किया, तो उसमें ये वाज़ेह तौर पे बताया कि हमारे पास जब हम स्टैंड बाय अरेंजमेंट में इंटरिम सेटअप के अंदर थे और प्राइम मिनिस्टर साहब शहबाज शरीफ साहब भी उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर थे, तो उस वक्त एक बहुत ही एक झटपट सा अरेंजमेंट किया गया था जिसकी वजह से हमने देखा कि मुल्क में तमाम जो एक डिसिप्लिन था वो कायम किया गया। इसी को फर्दर कंटिन्यू करते हुए एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी EFF का प्रोग्राम IMF का किया गया, और फिर उसके बाद हम देख रहे हैं कि तमाम जो हमारे सेक्टोरल जैसे बोलते हैं डिसिप्लिन वो सामने आए, जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल अगर इस साल के हम थोड़ा सा तखमीना लगाएं और GDP ग्रोथ को देखें तो हमारे पास एक फिनोमिनल ग्रोथ सेक्टर वाइज दिखाई देती है, जिसमें हमारे पास IT की एक एक्सपोर्ट के जबरदस्त नंबर मौजूद हैं। हमारे पास एग्रीकल्चर के हवाले से कुछ थोड़े से डिप्रेसिंग नंबर है जो वेयर एज इसके ऊपर काम हो रहा है। यहाँ पर हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि राइस की इस बार हमारे पास बम्पर क्रॉप हुई, और हमारे लिए आने वाले दिनों के लिए एग्रीकल्चर के रूल्स भी थोड़े सेट कर दिए गए हैं कि क्या चीज़ रिक्वायर्ड है क्या चीज़ नहीं रिक्वायर्ड है। और साथ साथ हमारे पास जो कि नंबर्स मौजूद है वो ये है कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज एक नॉमिनल ग्रोथ के साथ मार्केट बन की और पूरी दुनिया की बेहतरीन परफॉर्म मार्केट बन के सामने आई। ये कुछ चीजें हैं पूरे साल का डिस्प्ले से भी अच्छी खबरें हैं कि हम देखा है कि देखें कि कुछ साल पहले हम 38% पे थे, लेकिन इस वक्त जो हम कल इक्तिसादी सर्वे में बताया गया कि 4.6 यानी 4.6% पर हैं, तो ये एक अच्छी खबर है। बहरहाल हम जाहिर है इस हवाले से आपको इन्फॉर्म भी करते रहेंगे,
جو خبریں ہم تک پہنچی رہیں گی وہ خبریں بھی آپ پہنچاتے رہیں گے، لیکن اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ ایکسپرٹس بھی بیٹھیں گے. یہ ایک میراتھن ٹرانسمیشن ہے جس میں ہم آپ کے ساتھ رہیں گے. ہمیں اسٹوڈیوز میں اس وقت جو ہمارے مہمان جوائن کر رہے ہیں ان کا تعارف کروا دوں. اکانومسٹ محترم فہیم سردار صاحب. فہیم صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا. سینئر صحافی اور تجزیہ کار، اکانومی کو دیکھتے ہیں اور آپ ان کو دیکھتے رہیں، جناب مہتاب حیدر صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. اگر ہم ایک عمومی تاثر سے گفتگو کا آغاز کریں، میرے خیال میں کہ آپ دونوں کا ایک عمومی تاثر لے لیں کہ آپ کی کیا توقعات ہیں. کل اقتصادی سروے بھی پیش کیا گیا، اس کو ذہن رکھتے ہوئے اس بٹ سے. جی، اکنامک سروے میں بہت کچھ نظر آیا اور اس میں بنیادی طور پہ یہ کہ گروتھ آئی ہے، لیکن جو گروتھ ہے وہ آپ کو تھوڑا سا جو ہے کہ آپ کو ایک مکسڈ سٹوری نظر آتی ہے، جس کے اندر آپ کو سروسز نظر آ رہے ہیں کہ گرو کر رہے ہیں، انڈسٹریز گرو کر رہے ہیں، اور ایگریکلچر کا ہم دیکھ رہے ہیں کہ تھوڑا سا اس میں سبڈیوڈ ہے. لیکن جو بنیادی طور پہ ہمیں دیکھنا ہے وہ ہے کہ ہم گورنمنٹ ٹرانزیشن سے گزر رہی تھی اور رہی ہے. تو جب آپ ایک سارے سسٹم کو چینج کرتے ہیں، اور اس میں ایک بالخصوص ایک پوائنٹ ہے جس پہ جو مجھے بہت نیا لگی تھی وہ بات فائنانس منسٹر صاحب کی، وہ یہ ہے کہ جب آپ ایک چینج میں گزرتے ہیں نا تو ٹائم لگتا ہے. آپ کے سارے جو ری ٹولنگ ابھی شروع ہوئی ہے اکانومی کی، اور اوپر سے دیکھیں آئی ایم ایف جب آتا ہے، آئی ایم ایف نے 3 چیزیں کہنی ہوتی. نمبر 1 ڈی ویلیو کریں، نمبر 2 اس نے کہنا ہوتا ہے کہ آپ اپنے ڈیمانڈ کو کم کریں، تیسرا انہوں نے کہنا ہوتا ہے کہ آپ اپنے جو آپ کا ڈیفیسٹ جو ہے اس کو کم کریں اور اس کو سرپلس میں لے کر آئیں، جس طرح بھی ہو، ٹیکسیشن ہو یا اپنے ایکسپینڈیچر کم کریں. جو سب سے جو نمایاں چیز کا جو مجھے جو محسوس ہوئی، جس کو میں ٹیکٹونک کہوں گا، وہ ہے کہ کل فائنانس منسٹر نے جو قرضے کے بارے میں بات کی ہے، اور جو انہوں نے کہا ہے کہ ہم قرضہ حکومت اس طرح نہیں لے گیا، کیونکہ پچھلے 10-15 سال سے یہ چیز چل رہی تھی کہ حکومت قرضے لیے جا رہی ہے، اور بینکس بھی جو ہے وہ بیٹھے ہوئے آرام سے بس حکومت کو دیے جا رہے ہیں. So that turns into lazy banking and it turns into a very difficult situation. So اگر 1 ارب کا حجم کم کیا گیا ہے، وہ جو کوانٹم جو ہے وہ کم کیا گیا، سو ساتھ ہی ساتھ ہم میں تو اس کو بہت پازیٹیولی لیتا ہوں کہ جو قرضہ قرضے کی میں کیوں بات کر رہا ہوں، کیونکہ وہ سب سے بڑا خرچہ ہوگا آپ کے بجٹ میں. جیسے ہی بجٹ ریلیز ہوگا دیکھیں گے کہ سب سے بڑا نمبر جو ہے وہ بجٹ کا ہوگا، وہ قرضے کا ہوگا، اس ری پیمنٹ کا ہوگا. سو اٹس اے مکسڈ اسٹوری، بٹ یہ کہ اٹس پازیٹیو ان دا سینس کہ آپ صحیح راستے پہ ہم چل رہے ہیں اور پش اچھی ہے. لیکن جو تینوں جو میجر سیکٹرز ہیں اس کے اندر جو سروسز تو اس اپنی گروتھ آ رہی ہے، لیکن جو آپ کی انڈسٹری جو ہے جس کے ایل ایس ایم کو خاص طور پہ دیکھنا پڑے گا، اس پہ توجہ میں خیال ہے حکومت دے گی. مہتاب صاحب سے میں پوچھنا چاہوں گی. مہتاب صاحب، ہم نے وہ بات کی جس کے اوپر توجہ دینے کی ضرورت ہے، لیکن وہ بات جو لاسٹ ایئر ہم نے توجہ دی اور ہمارے پاس جو نمبر سامنے آئے، وہ کچھ سیکٹر ہیں جن کی واضح طور پر پرفارمنس سامنے آئی ہے. آٹو سیکٹر از پرفارمنگ ویری ویل، 50% ابو گروتھ. پھر اس ساتھ ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ہم جو کارز ہیں، یعنی کہ پرانی کار دوبارہ امپورٹ ان کی الاؤ ہو جائے گی بیکاز آف دی ٹیکس کلیکشن. ٹیکس کلیکشن کے ہورائزن کو براڈن کرنا، جو ایک آلریڈی ٹیکس پیئرز ہیں ان سے نہیں، بلکہ جو ٹیکس بیس ہے یا نیو ٹیکس پیئرز ہیں ان سے بھانے کے لیے اس بار جو کلیشیز اپنائے جا رہے ہیں ان کے حوالے سے بتائیے. جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، بنیادی طور پر جو پاکستان کی گروتھ ہے وہ 2.7% ہے، اور اس میں ایگریکلچر سیکٹر کی گروتھ جو ہے وہ اسی دو بنیادی وجوہات ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جو پچھلے سال کا گروتھ کا نمبر تھا وہ بڑا ایلیویٹڈ نمبر تھا، وہ 6.4% تھا. تو جب آپ اتنے ایلیویٹڈ نمبر سے اس کا اس سال چونکہ بیس ایفیکٹ اس کا ہے، تو بیس ایفیکٹ بھی ایک وجہ ہے. باقی وجوہات جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ ایگریکلچر سیکٹر پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. ایک تو جو آئی ایف کا پروگرام ہے اس کے اندر ہم ایگریکلچر انکم ٹیکس کے اوپر جا رہے ہیں اس مالی سال سے، اور دوسرا جو سپورٹ رائز یا پروکیورمنٹ رائز کا میکانزم ختم ہوا ہے تو اس کے بھی ایگریکلچر سیکٹر کے اوپر اثرات ہے. لیکن میں وہاں پہ یہ سمجھتا ہوں کہ ہم امپروو ٹیکنالوجی اور ایفیشنسی کے ذریعے ایگریکلچر سیکٹر کو بہتر کر سکتے ہیں. اگلے سال میں آپ کو بتاؤں اس سیکٹر کے اندر بڑی گنجائش ہے، کیونکہ یہ جو کراپس ہیں اگر آپ ان کے اوپر تھوڑی سی توجہ دیں تو آپ دیکھیں گے کہ ایگریکلچر سیکٹر کی گروتھ جو ہے وہ بہتر چلی جائے گی. اچھا، دوسرا انہوں نے ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات کی، میں آپ کے سوال کا جواب دینے سے پہلے اس پہ بڑی ضروری بات کرنا چاہتا ہوں.
یہ مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کی اکانومی ایک ویشیس سائیکل کے اندر، اور وہ ویشیس سائیکل سے نکلنے کا طریقہ یہ ہے کہ حکومت جو ہے وہ ڈیسپریٹ بورر نہ ہو. بینکس جو ہیں وہ اس طرح سے بیہیو کرتے رہے ہیں، چونکہ IMF کے پروگرام کے تحت ہم اسٹیٹ بینک آف پاکستان سے کوئی قرض نہیں لے سکتے، اس کے اوپر پابندی ہے. بینکس جو ہیں انہوں نے وہ ڈیسپریٹ بورور جو ہے، اب انٹرسٹ ریٹ نیچے آ گئے ہیں. تو انٹرسٹ ریٹ نیچے آنے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ حکومت اپنے ڈیفیسٹس کو کم کرے. جب ڈیفیسٹس کم ہوں گے تو بینکس کے لیے لازمی ہو جائے گا کہ وہ پرائیویٹ سیکٹر میں اپنی بارم جو ہے وہ شفٹ کریں. تو اس سے پھر اکنامک ویل جو ہے نا، بینکس کے لیے ایزی ہوتا ہے کہ ایزی کو لکی گورنمنٹ کو لون دے دیں اور باقی وہ ان کے گرنٹیڈ repayment لون ہے. ان Exactly. کو انوویشن کی طرف، ان کو رسک کی طرف نہیں جانا پڑتا. پرائیویٹ سیکٹر کی طرف وہ رسک کی طرف جائیں گے، اور پرائیویٹ سیکٹر جب ان سے لونز لے گا تو اس کے نتیجے میں اپنی ایکسپینشن کرے گا. ایکسپینشن جب کرے گا اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ ہوگی. دیکھیں یہ بنیادی بات ہے. جب اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ ہوگی تو آپ کے ریونیوز بھی بڑھیں گے. ابھی جو پرابلم تھا FBR کا اس سال کے دوران کہ آپ کا انفلیشن نیچے آ گئی. انفلیشن اٹس اے گڈ سٹوری، لیکن اگر آپ FBR کے پرسپیکٹ سے دیکھیں گے تو وہ ان کے لیے جو ہے وہ ریونیوز میں کمی بھی ہے. یہ جو اکانومی جو ہے ایک سنرجی کے ساتھ جو ہے اس کو دیکھنا پڑتا ہے. تو پرابلم یہ ہے کہ FBR کے پاس اس کے علاوہ کوئی سلوشن نہیں ہے. ایک ٹیکنالوجی کی بات آپ نے کی. دوسرا یہ ہے کہ جو سیکٹرز ٹیکس نیٹ سے باہر ہیں ان کو ٹیکس نیٹ میں نا. فار انسٹنس ایگریکلچر انکم چونکہ صوبوں کی ڈومین ہے، کہ ہم فسکل ایک اس کے اندر فریم ورک کے اندر ہے، تو بڑا ضروری ہے کہ صوبے اس اندر ایک میکنزم ڈیولپ کریں اور اس کی کلیکشن شروع کریں. اس کے علاوہ جو سیکٹرز پوری طرح سے ٹیکس نہیں دے رہے، فار انسٹنس ریٹیلرز، بالکل ٹھیک ہے، ان کے اوپر جو ہے، بالکل صحیح ہے. اور نان فائلرز جو بیسیکلی ٹیکس سے باہر رہنا چاہتے ہیں، جو اپنے آپ کو انٹیگریٹ نہیں کرنا چاہتے اس اکانومی کے ساتھ، تو ان کو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے اوپر جو ہے وہ برڈن آئے گا، اور برڈن آنا چاہیے. چونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو اخراجات تو اچھے لگتے ہیں، لیکن جب تک آپ اپنی آمدنی نہیں بڑھائیں گے تب تک آپ کو پھر قرضے لے کر جو اخراجات پورے کرنے پڑیں گے. لیکن اس میں جو رکاوٹیں ہیں جو ہم دیکھ رہے ہیں، ایک عرصے سے حکومت کوشش تو کر رہی ہے ریٹیلرز کے حوالے سے، ان کے ساتھ میٹنگز بھی رہی ہیں، ملاقاتیں بھی رہی ہیں، کنونس کرنے کی کوشش بھی رہی ہے ہمیں، لیکن اس کا رزلٹ سامنے نہیں آتا. میں چاہوں گا کہ رحیم صاحب آپ بھی اس پہ کامنٹ کر دیں اور پھر مہتاب صاحب بھی کامنٹ کریں. مجھے دنیا میں ایک بندہ ڈھونڈ کے دے دیں جن کو اس کو ٹیکس دینے کا شوق ہے. اٹس اے نیچرل تھنگ. دیکھیں پاکستان میں ٹیکس کوئی دینا چاہتا، ٹیکس نکلوانا پڑتا ہے. ٹیکس وہ کہتے ہیں ٹیکس اوائڈنس، ٹیکس ایویژن اور ٹو ڈفرنٹ تھنگس. تو دیکھیں پاکستان میں جو ایک رجیم رہی ہے نا، اگر ہم جائیں تقریباً 2000 کی 2001 شاید، اس وقت FBR 450 ارب روپے اکٹھے کرتی تھی سال میں. اب آپ دیکھ لیں FBR کتنے خراب اکٹھے کر رہی. سو لیٹس اپریشیٹ دیئر ایفرٹ کہ چلیں انہوں نے وہ ایفرٹ تو کی بہت. انہوں نے بھی کافی سختی کی ہے جہاں کافی سارے سیکٹرز میں. لیکن دا پوائنٹ از وی ڈونٹ ہیو اے ٹیکس پیئنگ کلچر. ہمیں ٹیکس دینے کا کوئی اتنا شوق نہیں ہے، اور یہ ایک نیشنل ڈیوٹی ہے. اس میں جب ہم سب اگر ابھی امیجن کریں کہ ہم آلٹرنیٹ ریالٹی میں جائیں کہ جب سب ٹیکس ریٹ کم ہو جائے آپ کو فیل بھی نہیں ہوگا. ابھی ہمیں فیل ہوتا ہے ذرا سی کوئی چیز ہمیں ٹیکس فیل ہوتا ہے. سو اگر سارے دے رہے ہوں گے تو ٹیکس ریٹ ویسے کم ہو جائے گا. اچھا کس طرح ہوگا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. یہ جب میں نے کریئر اپنا شروع کیا میں یہی سٹوری سن رہا ہوں کہ ٹیکس ریٹ بڑھانا ہے. تو باٹم لائن از کہ جب آپ کو دیکھتے ہیں there are 5 million SMEs, there are 4.9 million small traders. تو آپ کو کیا ٹیکسیشن میں کیا ایشو آ رہا ہے؟ مطلب کہ ان کو ٹیکس نیٹ میں لانے کے لیے کتنی سکیمز بنائی گئی ہیں. میں واپس سرکل بیک کر رہا ہوں جو آپ نے پوائنٹ ریز کیا تھا کہ اگر ریٹیلر بے شک بڑا یا چھوٹا اگر اوائڈ کر رہے ہیں تو میرے خیال ہے وقت ہے کہ ہم واٹر شیڈ ہے پاکستان کا اس وقت کہ ہم ایک فیصلہ لے لیں. دس ہیز ٹو موو اہیڈ. لیکن فہیم صاحب یہاں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں کہ اس بار ہمارے پاس فائنانس منسٹر صاحب نے کل کے ہی نمبر جو دیے ہیں وہ 74% آف ریٹیلرز رجسٹر ہو چکے ہیں.
تو اگر ایسا ہوا ہے اور جو ہمارے پاس فائلرز کی تعداد تقریباً 6 ملین ہو چکی ہے جو کہ پہلے کبھی نہیں تھی. 6 ملین از اے ہیوج نمبر اس سال کے لیے اور اس سال کی کارکردگی کو دیکھتے ہوئے. تو دیر آر 2 ٹائپس آف ٹیکسیشن, ڈائریکٹ ٹیکسز, انڈائریکٹ ٹیکسز. تو ہمارے پاس کیوں انڈائریکٹ ٹیکسز لگانے کی ضرورت پڑتی ہے جب ہمارے پاس ڈائریکٹ ٹیکسز اس بار اتنے ہو گئے ہیں اور ہیومن انوالومنٹ کو کم کیا جا رہا ہے, اے آئی بیس آڈٹ کیا جا رہا ہے, ٹرانسفارمیشن کی جا رہی ہے, فیس لیس اسیسمنٹ سسٹم انسٹال کیے گئے. تو جو ایف بی آر ہے اس میں ریفارمز کا مقصد ہی یہی تھا نا کسی نہ کسی طریقے سے ٹیکس بیس بڑھے. تو کیا اس بار آپ کی ایکسپیکٹیشن ہے کہ یہ جو بجٹ آ رہا ہے اس کے اندر کچھ ایسا ریولوشنری کوئی اقدام ہوگا؟ اس میں میں ریولوشنری تو کہوں گا, میں کہوں گا اس میں تھوڑا اضافی کافی تیزی آئے گی کہ چیز کو چینج کریں, ریفارم کریں. کیونکہ پاکستان کے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے اور پاکستان ہمیشہ تب اچھے فیصلے لیتا ہے جب کوئی آپشن نہیں ہوتی. جیسے بھارت کے ساتھ ہوا تھا, پاکستان ہیڈ نو آپشن. It was a victory. It was a victory and Pakistan did the right thing. نیوکلیئر کا بھی تھا. ابھی پاکستان has no option. This is اب جو سب سے بڑا خرچہ ہے وہ قرضہ ہے. کیوں ہے اس سے بھی لمبی بات ہے. ریٹیلرز پہ واپس آتے ہیں. دیکھیں جی, اگر وہ رجسٹر کر رہے ہیں تو یہ بہت ہی بڑی بات ہے. ہم اگر تھوڑا سا پیچھے جائیں, زیادہ نہیں جائیں, آپ کو 4 سال پہلے یا 5 سال پہلے یا 6 سال پہلے جانے کی ضرورت ہے کہ ہم دیکھیں تو وہاں پہ ایف پی آر نے بہت سارے آپشنز بنائے ریٹیلرز کے لیے ریجنگ وائز. تو میں نے کام ہوا ہے, آپ اس کو امپروو کر لیں, اس کو بہتر کر لیں. سو جو آپ نے کہا نا ریولوشن لانے کی ضرورت بھی نہیں ہے. اس میں صرف یہ کہ جو ایگزسٹنگ فریم ورک اور کازموس جو ہے اس کے اندر جو سب سے سوٹیبل چیز ہے اس کو آپ نافذ کریں اور اس پہ پھر سسٹین کریں. اٹ از 5 ملین ایس ایم ایز چلیں, سارے نہیں تو اس کا 10% دے دیں. ٹھیک ہے, اگر ٹریڈر اگر 4.9 ملین ٹریڈرز ہیں مطلب ڈکیڈ, تو اس میں اگر 10% بھی اگر دیتے ہیں تو اچھا خاصا آپ کا ایک ایکٹیویٹی شروع ہو ہے. مہتاب صاحب, اس میں یہ جو بجٹ ہے اس میں جو تجویز ہے وہ 2000 ارب روپے کے نئے ٹیکسز کے بارے میں کہا گیا ہے. اور ایک اس میں امپورٹنٹ چیز ہے, ایک تو یہ ہے کہ تمام شعبوں سے جو استثناء ہے اس کو بھی ختم کیا جا رہا ہے. تو کچھ آپ کو لگا, دوسری ایگریکلچر کی آپ نے بات کی کہ اس میں صوبوں کا بھی ایک اہم رول ہونا ہے جو انہوں نے ادا کرنا ہے. یہ ساری وہ چیزیں ہیں جس میں آپ کو لگ رہا ہے کہ 2000 ارب روپے ٹیکسز وہاں سے حاصل ہو جائیں گے. اور پھر یہ جو سیلریڈ کلاس ہے اس کے بارے میں خبریں یہ آ رہی ہیں, تجاویز سامنے آ رہی ہیں کہ ان کو بھی ریلیف ملنے کا امکان ہے. دیکھیں, میں اس پہلے ریٹیلرز کے بارے میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں, پچھلے یہ جو مالی سال گزر رہا ہے اس میں بیسیکلی ہوا یہ ہے کہ ایک طرف تو حکومت کی ایک تاجر دوست اسکیم آئی, لیکن اس کے علاوہ پچھلے بجٹ میں ایک انکم ٹیکس آرڈیننس کی کلاس ہے 236 جی اور ایچ. اس کے تحت انہوں نے کیا یہ تھا کہ جو ان رجسٹرڈ لوگ ہیں ان کی کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس لا دیا تھا. یعنی ان کے اوپر ریٹس جو ہے وہ انکریز ہو گئے تھے. اس کی وجہ سے لوگوں نے, تاجروں نے, بہت سے ریٹیلرز نے یہ دیکھا کہ ابھی تو اگر ہم اتنی قیمت پہ ادا کریں تو اس سے بہتر ہے کہ ہم رجسٹرڈ ہو جائیں. رجسٹرڈ لوگوں پہ وہ کم تھا ریٹ. تو وجہ یہ ہے, اور یہ اچھا اقدام تھا, چونکہ وجہ یہ ہے کہ آپ جب تک ٹیکس کوئی شوق سے نہیں دینا چاہتا. میں اگر سیلریڈ کلاس سے ہوں, میں سیلریڈ کلاس کی بات کرتا ہوں, ہمیں کوئی انعام نہیں چاہیے لیکن ہماری سیلری سے ریڈکشن ہو جاتی ہے. تو بنیادی طور پہ تو سسٹمز کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے. جب تک ہم سسٹمز کو امپروو نہیں کریں گے کوئی بھی شخص ٹیکس نیٹ کے اندر نہیں آئے گا. تو یہ ریٹیلرز کو جو ہے اسی جو پیس ہے اس کو برقرار رکھنے کی ضرورت ہے. لیکن زیادہ ضرورت یہ ہے کہ ان کو انکم ٹیکس میں لایا جائے. جو جی ایس ٹی ہے وہ تو پھر آپ کنزیومر کے اوپر شفٹ کر دیتے ہیں. تو ایک کمپریہنسو جو ہے وہ لیکن ریٹیلر کے ساتھ آپ کیش کے کاروبار میں بڑا مشکل ہوتا ہے کہ آپ ان کو دیکھیں کہ کتنا کیش ڈیلی لین دین ہوا, کتنی انکم ہوئی, اپروکسیمیٹ حساب نہیں لگایا جا سکتا. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں, اب جس تیزی سے ٹیکنالوجی بڑھ رہی ہے اور ٹیکنالوجی پہ ہی ایف بی آر نے جانا ہے, تو ہمیں کم از کم یہ جو بڑے شہر ہیں ان کی جو بڑی مارکیٹس ہیں وہاں پہ ہمیں ایف بی آر کو اپنی انفورسمنٹ کو بہتر کرنا پڑے. چونکہ ایف بی آر کے پاس اگر اس بجٹ میں کوئی چیز نہ بھی آئے تو لیگل پاورز موجود ہیں. تو لیکن پھر ریٹیلرز نالا نزائیں گے, وہ کہیں گے کہ ہمیں تنگ کیا جا رہا ہے, ہیومن انوالومنٹ ہو رہی ہے, پورے سال میں ہراس کیے جا رہا ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, دیکھیں ریٹیلرز کو بھی یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے. اگر ہم نے اس ملک کی خدمت کرنی ہے اور میری انکم کوئی نیلی پیلی کالی نہیں ہے,
اگر اس انکم کے اوپر میں سیلری کلاس ہو ٹیکس دے رہا ہوں اور میں چاہتا ہوں میری جو بھی انکم ہو وہ ٹیکس نیٹ کے اندر ہو, تو ریٹیلرز کو بھی یہ فریضہ جو ہے وہ ادا کرنے کی ضرورت ہے, اور سب کو ادا کرنے کی ضرورت ہے. ایگریکلچرسٹ کو بھی ضرورت ہے, ریٹیلرز کو بھی ضرورت ہے, سیلریڈ کلاس کو بھی ضرورت ہے, ایکسپورٹرز کو بھی ضرورت ہے, ٹیکنوکریٹس بھی, تمام لوگوں کو. انہوں نے بات کی 4,000 ارب سے 12,000 ارب روپے کے درمیان پہنچ گئے, لیکن آج بھی FBR خود تسلیم کرتا ہے کہ جو ٹیکس گیپ ہے وہ 40 to 50% ہے. ٹھیک, تو گنجائش ابھی بھی زیادہ بڑی موجود ہے. اور یہ جو ڈیجیٹلائزیشن کی بات کر رہے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ دس از دا وے فارورڈ. آپ ہراسمنٹ بھی نہیں کریں گے اور آپ ٹیکس نیٹ میں بھی اضافہ کر دیں گے. آپ نے جو بات کی کیبل والی, اس میں کبھی یہ بھی دیکھیے گا کہ کتنے لوگ نیل فائلرز ہیں. نیل فائلرز کم ہے سر, انڈیویجول فائلرز بہت زیادہ ہے. یہی تو بات ہے اس بات کی. وہیں سردار صاحب بوم اینڈ بس سائیکل کا ذکر کیا فائنانس منسٹر صاحب نے. اس سال کے اندر کچھ چیزیں ہیں جن کے اوپر کام کرنا ضروری ہے. وہ ایک ون آف دی جو ایک تھنگ ہے وہ یہ ہے کہ بوم اینڈ بس سائیکل جو سچویشن ہے پاکستان کی اکانومی کی, اس کو اس بار بیٹ کرنا ہے, اس کو ایک گریجول, اس کو ایک سسٹینیبلٹی طرف لے کے جانا ہے. اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ اچھا, اس میں کچھ سادہ اس کو انداز میں ڈسکس کر لیتے ہیں. دیکھیں, یہ جو ایک معیشت جب تیز ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے, وہ زیادہ چیزوں کو کنزیوم کر کے زیادہ چیزیں بناتی ہے. سمپل, ٹھیک ہے. پاکستان میں جو سب سے بڑا مسئلہ ہے نا, وہ بجٹ جب ہم بات نہیں کر رہے, ہم معیشت کی بات کر رہے ہیں, وہ ہے پیٹرولیم, آئل اینڈ لوبریکنٹس کی. سب سے بڑا امپورٹ بل جو ہے وہ ہمارا تیل کا ہے, اور پیٹرولیم کا, اور ریفائنڈ پیٹرولیم پروڈکٹس کا ہے. پاکستان کی جو کنزمپشن ہے تقریباً 5.5 لاکھ بیرل آئل کی ہے دن کی. اور اگر اس کو کمپیئر کریں تو یہ وینزویلا اور ملیشیا کے برابر ہے. مطلب کوئی کمپیریزن نہیں بنتا کہ اتنا بڑا ملک ہے اور ہم ایکچولی اتنا زیادہ تیل نہیں کنزیوم کرتے. اس میں سے صرف 98,000 بیرل فی دن ہم خود اپنے بناتے ہیں, باقی سب کچھ امپورٹ ہو رہا ہے. بالکل, یہ آپ کا سب سے بڑا ایگزسٹینشیل تھریٹ ہے. میں نے کیونکہ نیشنل سیکیورٹی پہ بھی کام کیا ہوا ہے, تو یہ اکنامک سیکیورٹی پہ بھی کہا کہ یہ آپ کا سب سے بڑا تھریٹ ہے اس وقت. تو جب آپ اکانومی تیز ہوتی ہے تو یہ آپ کی کنزمپشن بڑھتی ہے. صرف اس پوائنٹ کو اٹھا لیں, آپ نوٹ کریں کہ آپ امپورٹ بل شوٹ اپ ہونا شروع ہو جاتا ہے. دوسرا, پھر آپ آ جائیں فوڈ تو خیر میں کہتا ہوں بات بھی ہمیں نہیں کرنی چاہیے, کیونکہ اس کا تو کوئی وجود ہی نہیں ہونا چاہیے. دالیں امپورٹ کر رہے ہیں, مطلب جہاں دالیں امپورٹ کر رہے ہیں وہاں ایگریکلچر سیکٹر پہ کام کرنا جب بھی اس بار فوکس کیا گیا ہے. تو یہ سولوشنز دی گئی ہیں حکومت کو کہ اس تیل کا ایک متبادل ہے, اور یہ میں مختلف فورمز پہ بھی کہہ چکا ہوں. جب میں گورنمنٹ میں تھا تب میں یہ سولوشن بنا کے دی تھی کہ آپ کو تیل پمپ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی, آپ تیل بنا سکتے ہیں. اس کا ایک پروسیس ہوتا ہے, برازیل اس کا لیڈر ہے. اور میں ایتھنول کی بات کر رہا, ایتھنول کا ساتھ ایک چیز چلتی ہے, وہ شوگر کین سے ہوتا ہے. میں کہہ رہا ہوں سولوشنز ہیں. تو آپ نے بوم بسٹ کی بات کی تھی, تو جب اکانومی تیز ہوتی ہے تو ایک سمپل سا پرنسپل ہے کہ آپ کا خرچہ کتنا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے جی, ہر یونٹ جو آپ بناتے ہیں اس پہ آپ کا خرچہ کتنا ہو رہا ہے. اگر ہم ہیوی امپورٹس کر کے ایک چیز کو بناتے ہیں تو اس میں آپ ایک رسک پہ آ جاتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ ایک چیز بڑی عجیب سی نوٹ کریں گے, اگر ٹی ڈیپ کی ویب سائٹ پہ جائیں تو ایک بڑا عجیب سا ایکسپورٹ لائن آئی ہوئی ہے. ایکسپورٹ لائن, ناٹ امپورٹ, ایکسپورٹ آف پیٹرولیم پروڈکٹس. دس از ویری اسٹرینج, کیونکہ وہ امپورٹ ہو گئے تھے, استعمال نہیں ہوئے تو ان کو پھر ری ایکسپورٹ کر دیا. تو اللہ کرے ہم یہ چیزیں بھی شروع کر دیں کہ آپ امپورٹ کر کے ری ایکسپورٹ بھی کر سکتے ہیں. کہنے کا مطلب یہ کہ جب استعمال نہیں ہوئے, is another thing, may be possible کہ ایکسپورٹ کرنے کے لیے اس پرپس کے لیے ہی امپورٹ کیے گئے ہوں. شاید اگر فائدہ ہو رہا ہے, اگر آپ 1 سینٹ کا بھی فائدہ ہو رہا ہے تو فائدہ ہو رہا ہے. میں اس چیز کو میں اس کو ریپ اپ کرتا ہوں کہ جب ایک اکانومی جب گرو کرتی ہے تو اس کو آپ کمپیئر کریں ایک رنر کے ساتھ. کون سا رنر ہے جو ہائی سپیڈ رننگ کرتا ہے ایک دفعہ ہی شروع ہوتے ہی نہیں, آہستہ آہستہ بلڈ کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, آپ نے, اب میں کہتا ہوں 4% پہ کنسولیڈیٹ کریں, امپورٹ اپنی کانسنٹریشن کم کریں. جو جب تک یہ ہم پیٹرولیم کو کنٹرول میں نہیں لائیں گے اس وقت تک معاملہ ہمارے مسئلے. مہتاب حیدر صاحب, یہ تو ٹیکسیشن پہ کافی ہمیں بات کر لی, لیکن یہ جو جس طرف اب بات چل نکلی ہے امپورٹ اور ایکسپورٹ کے حوالے سے, ایک تو ہمارا بہت بڑا بل یہ پیٹرولیم مصنوعات ہیں, اس میں یہ جو اکنامک سروے ہے 4.5% اس میں اضافہ ہوا ہے, یعنی گزشتہ سال کے دور. اب وہ چیزیں جس سے ملک کو فائدہ ہونا ہے, جس کی طرف شروع میں فہیم صاحب نے بھی اشارہ کیا, LSM لارج سکیل مینوفیکچرنگ,
پھر ہم نے دیکھا کہ مقامی وسائل کا جو فروغ ہے, جو اپنی چھوٹی انڈسٹری ہے اس کو آگے لانا ہے تاکہ ہم اپنی ضرورت کی بھی اور ایکسپورٹ, ہمیں تو الٹیمیٹلی تو ڈالر ہی چاہیے نا جی, تو ایکسپورٹ بڑھائیں, اس پہ ہم بہت کام کرنی چاہیے. اصل میں آپ کو بتاؤں, یہ جو بات کر رہے تھے نا بوم بس سائیکل جی کو اور ایکسپورٹ کی طرف میں آتا ہوں, بنیادی سائیکل جو سٹرکچر آف اکانومی ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ بوم بس سائیکل ہوتا کیوں ہے؟ بوم بس سائیکل ہونے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم جب ہائر گروتھ کی طرف جاتے ہیں تو ہماری کچھ ریکوائرمنٹس بڑھ جاتی ہیں. اس میں ہوتا یہ ہے کہ فسکل ڈیفیسٹ کنٹرول نہیں ہوتا تو حکومت اخراجات زیادہ کرتی ہے, آمدن کم ہوتی ہے. تو ایک تو آمدن جو ہے وہ بڑھانے کی ضرورت ہے, اخراجات کو کم کرنے کی ضرورت ہے. اچھا, جب اخراجات زیادہ ہوتے ہیں, فسکل ڈیفیسٹ زیادہ ہوتا ہے, تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ عام آدمی کے ہاتھ میں پیسہ زیادہ ہے. جب پیسہ اس کے ہاتھ میں زیادہ ہے تو میرے ہاتھ میں بھی اگر پیسے زیادہ ہوں گے تو میں امپورٹڈ چیزیں زیادہ استعمال کروں گا. میں پسند کروں گا برانڈڈ چیزیں, جو امپورٹڈ چاکلیٹس اور امپورٹڈ. تو اب اکانومی کا جو ڈی این اے اور اسٹرکچر چینج کرنے کی فائنانس منسٹر بات کر رہے ہیں, وہ یہ کر رہے ہیں کہ ہم اپنا امپورٹ جو ہے وہ وہاں پہ کریں جہاں پہ, چونکہ ہمارا ریلائنس یہ ہے کہ اگر ہم امپورٹس کو کرٹیل کریں تو ہماری ایکسپورٹس بھی متاثر ہوتی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم مشینری, را مٹیریل اور انٹرمیڈیٹری گڈز جب تک امپورٹ نہیں کریں گے اور ویلیو ایڈیشن کر کے ان کو ایکسپورٹ نہیں کریں گے تب تک ایک پرابلم ہے. یعنی ہماری اگر امپورٹ اور ایکسپورٹ کے اندر اگر آپ لنکیجز کو دیکھیں تو تقریباً 40% جو ہماری ایکسپورٹ ہے وہ ڈیپینڈنٹ ہے ہماری امپورٹس کے اوپر. مثلاً اس سال دیکھ لیں, کاٹن جو ہے وہ کم ہے تو کاٹن میں امپورٹ کر لیں, تو وہ ہم اس کو ویلیو ایڈیشن کر کے ایکسپورٹ کریں گے. جو ایکسپورٹ کی بات آپ نے دیکھیں, ایکسپورٹس اگر پاکستان کو ہم نے ایک بات چیلنج جو ہے, اور اگر ہم آئی ایم ایف سے خواہش رکھتے ہیں کہ ہم آئی ایم ایف کو گڈ بائی کہیں, ایکسپورٹس نہیں بڑھیں گی تو پاکستان آئی ایم ایف سے باہر نہیں نکل سکے گا. ایک ایکسپورٹس, دوسری آپ وہ پروگرام کے دوران ہم بات نہیں کر سکتے, ریمیٹنسز آپ دیکھیں, یعنی وہ سارے انفلوز جو نان ڈیٹ کریٹنگ انفلوز ہیں, جس میں ایف ڈی آئی ہے, جس میں ریمیٹنسز ہے, جس میں ایکسپورٹس ہیں. اور ایکسپورٹس کب ہوگی؟ جب ایکسپورٹیبل سرپلس ہوگا. تو ایکسپورٹیبل سرپلس کب ہوگا؟ جب اسکیل مینوفیکچرنگ جو ہے اور اسمال میڈیم انٹرپرائزز جس کی یہ بات کر رہے تھے اور میں بھی کہہ رہا ہوں, یہ ساری چیزیں جڑی ہوئی ہیں, یہ سنرجی ہے, اور اس سنرجی کو ڈیولپ کیے بغیر ایکسپورٹس میں اضافہ نہیں ہو سکتا. تو ایکسپورٹس جو ہے, جو اڑان پاکستان میں انہوں نے ٹارگٹ رکھا ہوا ہے کہ ہم اپنے ایکسپورٹس کو ڈبل کریں گے. میں کہتا ہوں پاکستان میں کسی چیز کی ایمرجنسی نافذ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. پوری قوم اگر اس کے لیے تیار ہو جائے صرف ایکسپورٹ کی ایمرجنسی کہ ہم چاہیے, ایکسپورٹ کی ایمرجنسی چاہیے, کہ ہم سارے یہ طے کر لیں کہ ہم نے ایکسپورٹس میں کوئی بھی جو باٹل نیکس ہے ان کو دور کرنا ہے. دس از دا وے فارورڈ. اس سال کا اگر تھوڑا سا اگر رول بک دیکھیں, تھوڑا سا اس سال کے لیے ہم چیزیں دیکھیں جو ہمارے سامنے آئی ہیں, وہ ایکسپورٹ کے نمبرز میں اضافے کی بات ہی ہو رہی ہے. تو تقریباً ہم نے آئی ٹی کی ایکسپورٹ میں $3.1 بلین ایکسپورٹ دیکھی ہے, یعنی کہ 7% اضافہ دیکھا ہے تقریباً. اور ساتھ ساتھ ان میں جو صرف فری لانسرز ہیں وہ ہیں $400 ملین کی انہوں نے ایکسپورٹ کی ہے. انڈیویجول فری لانسرز کی بات ہو رہی ہے. ہمارے یہاں کا جو ایک آئی ٹی کا کام ہے بڑا ایک کوالٹیو ہو گیا ہے, بہت ہی زبردست ان کا کام ہے. خاص کر ریمیٹنسز کی بات کی جائے جو ذکر ہو رہا تھا, $36 بلین ابو ریمیٹنسز کا تخمینہ ہے. اور آف کورس کیوں نہ ہو, کیونکہ اوورسیز پاکستانیز اپنے ملک کے لیے دل کے اندر درد بھی رکھتے ہیں, اور ساتھ ساتھ وہ چاہتے ہیں کہ تھرو آفیشیل چینل پاکستان کو تھرو ریمیٹنسز سرو بھی کریں, اور ان کے لیے بھی کوئی نہ کوئی ٹیکس کے حوالے سے لینسیز ڈیسائیڈ ہونی چاہیے. آج ہم وہی ایک امید بھی رکھ رہے ہیں. ساتھ ساتھ ذکر ہو رہا ہے آف کورس جب انڈسٹریز کا, تو 4.8% انڈسٹریل گروتھ اس سال کے اندر دیکھی گئی ہے, جبکہ لاسٹ ایئر جب ہم اکانومک سروے لے کے بیٹھے ہوئے تھے, آپ کو یاد ہوگا, تو اس وقت ہمارے پاس جو انڈسٹریل گروتھ تھی وہ -1.4 تھی. تو دس از اے ہیوج, ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک گروتھ سائٹ دیکھی گئی ہے. جاوید صاحب, اچھے نمبرز دیکھے جا رہے ہیں. اگر ہم کہیں کہ ہم سب چیزیں ایک ہی رات میں ٹھیک کر دیں تو ایسا ہو نہیں سکتا. ٹائم تو لگنا ہے, جیسے کہ وزیر خزانہ بھی بار بار کہہ رہے تھے. یہ جو ہم بات کرتے ہیں ایکسپورٹس کی, اب اس کے لیے کرنا کیا ہے؟ اب پاور سیکٹر
एक बहुत बड़ा सेक्टर है जिस पर अब काम होने की जरूरत है, जिसके बारे में कहा लेकिन भी जा पावर रहा है टैक्स पे काम हुआ तो है ऑलरेडी, ये काफी भी तो है हुआ ना। भी है। जो पावर कंपनीज है उनकी गवर्नेंस में भी कुछ ना कुछ बेहतरी आई है, उसके लिए भी काम हुआ है। लेकिन आप समझते हैं कि मैं चाहूंगा दोनों फैज साहब और मेहताब साहब इस पर कमेंट कीजिएगा कि यहाँ पर बहुत काम करने की जरूरत है ताकि हम सस्ती बिजली, जो आसान अल्फाज में हम कहते हैं सस्ती बिजली देंगे, प्रोडक्शन होगी, एक्सपोर्ट सरप्लस होगा जैसे मेहताब साहब फरमाएं, और हम एक्सपोर्ट करेंगे। बिजली भी तो एक्सपोर्ट कर सकते हैं, बिजली भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, वो बड़ी व्हाई नॉट, क्योंकि बड़ी जब जबरदस्त सोलर बात आपका आ रहा है, आपकी प्रोडक्शन है, तो अफगानिस्तान को भी चाहिए। अब वो लंबी जी लाइन कैसे बिछेगी और रहने दें जी। हमारे पास न्यूक्लियर में मर्व टेक्नोलॉजी है, मल्टीपल री एंट्री व्हीकल हमारे पास हैं, खुदा के वास्ते दैट्स नॉट एन इशू, वी जस्ट हैव टू डिसाइड क्या करना है। देयर आर मल्टीपल पॉइंट्स जो हम उनको एक्सपोर्ट समझ ही नहीं रहे। बिजली को हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, और अब जो सोलर की जो कैपेसिटी आई है मुल्क के अंदर, आप उसको यूज इट एज अ बैकअप, और आप दूसरी चीज़ों को करके फेज आउट करें जो महंगी हैं, क्योंकि वो उसमें मेरिट ऑर्डर में वो चीज़ आ रही है। बिजली इज़ क्रिटिकल। हम 6th लार्जेस्ट मुल्क हैं दुनिया में, और हम बिजली पे इस तरह हमारी एक डिबेट चल रही है जो चीज़ महंगी होगी वो नहीं चलेगी, जो चीज़ सस्ती होगी वो चलेगी। इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है जी। इट्स अ सिंपल फॉर्मूला। और उसमें जैसे मिसाल के तौर पर न्यूक्लियर का है, अब हालांकि हमारे पास एक्सेस प्रोडक्शन है, बट जब आप ये महंगे प्रोजेक्ट्स को ख़त्म करेंगे, तो जैसे न्यूक्लियर गैस का था 2300 मेगावाट के ऊपर जब जाती है न्यूक्लियर की प्रोडक्शन, तो वो फिर सस्ती होनी शुरू हो जाती है पर यूनिट जो उसका फायदा होता है। तो हमारे पास वो प्रोडक्शन भी हो रही है, पाकिस्तान एटॉमिक उस पर काम कर रहे हैं। जो बुनियादी बात ये है कि देखें अगर आप किसी भी मुल्क को देखें जिसने तरक्की की है, वियतनाम को देख लें, चाइना को देख लें, रिफॉर्म्स के बगैर काम नहीं चलेगा। वो मैं एक नई डिबेट शुरू करना चाह रहा, बट मैं स्पेसिफिक रहना चाह रहा हूँ। आपने जो सवाल पूछा है कि देखिए, पावर इज एसेंशियल। कराची दुनिया का 3रा या 4था बड़ा शहर है, वो मुल्कों से बड़ा है, वहाँ पे बिजली क्यों नहीं है, वहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रही है। सो ये छोटी छोटी मैं मिसाल दे रहा हूँ सिर्फ। सो वी हैव टू रीऑर्गेनाइज दिस, और वो प्रोसेस काफ़ी हद आगे जा चुका है, हुकूमत ने बहुत पुश किया है, बट एक्सपोर्टिंग इलेक्ट्रिसिटी इज़ अ क्रिटिकल थिंग। ये मेहताब साहब अवाम भी देख रहे होते हैं, अवाम के सवाल के हवाले से स्लैब्स के हवाले से जो सवालात उठा रहे होते हैं कि एक ज़माना था उस वक्त 90s में कि जब बिजली कम होती थी और इस्तेमाल ज़्यादा होता था, तो वो एक स्लैब सिस्टम बन गया था। और वो स्लैब सिस्टम जहाँ कि अगर आप एक स्पेसिफिक लिमिट से ऊपर जाएंगे तो आपकी जो है वो ज़्यादा यूनिट्स कंज्यूम करें तो आपका बिल ज़्यादा आएगा। लोग तो ये भी सवाल उठा रहे हैं कि इसमें भी अब तब्दीली हो जानी चाहिए, क्योंकि जाहिर है बिजली भी अब ज़रूरत से ज़ायद बन तो रही है। देखें, मैं एक जो है ना एक्सपोज पे बात करता हूँ, फिर आपको सवाल का जवाब दूंगा। देखें, इनपुट कॉस्ट जो है उसको कम होना चाहिए। टैरिफ बिजली का कम हुआ है, लेकिन मज़ीद उसमें एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। और जिस तरह इन्होंने बात की, देखिए हमारे पास कैपेसिटी रिपेमेंट्स इज़ एन इशू, तो उसमें काफ़ी कमी भी हुई है। लेकिन हमें ये बिल्कुल सोचना चाहिए कि जहाँ पे हमारे पास कोई चीज़ सरप्लस है तो हम उसको एक्सपोर्ट के लिए इस्तेमाल करें। इन्होंने अफगानिस्तान की बात की, मैं तो सेंट्रल एशिया की भी बात करता हूँ। चूँकि वजह ये है कि आप ये देखें कि जो सेंट्रल एशिया है वहाँ पे बड़ा हम एक दूसरे को कम्प्लीमेंट करते हैं। गर्मियों में उनके पास सरप्लस होती है, सर्दियों में हमारे सरप्लस होती है, तो हम एक दूसरे के साथ हम कम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इनपुट कॉस्ट जब तक कम नहीं होगी, इनपुट कॉस्ट में सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी गैस की प्राइसेस नहीं है, टैक्सेशन जो है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और सैलरी क्लास, फिर मैं आ जाता हूँ, उन्हीं के ऊपर जो है वो सारा बर्डन है। और देखिए, फाइनेंस मिनिस्टर ने बड़े क्लियर कहा है, उन्होंने कहा है अगर हैंड्स हैव बीन टाइड एंड देयर इज नो अदर ऑप्शन एक्सेप्ट टू ब्रॉडन टैक्स बेस। मेरा क्वेश्चन है कि एक तरफ हम देख रहे हैं कि अवाम को क्या चाहिए, दूसरी तरफ हमारे पास जो ऑप्शंस हैं अवेलेबल गवर्नमेंट के पास, वो तो देखें कि वो क्या दे सकते हैं। ये तो नहीं ना कि रिलीफ दे दिया जाए और हमारा डिसिप्लिन खराब हो जाए। बिजली के हवाले से ऑफ कोर्स रेट कम किए गए, आपको याद है कि फौरन बाद जो है वो रेट कम किए गए थे, इंडस्ट्रियल भी रेट कम किए गए, घरेलू सारे के लिए भी किए गए, और साथ साथ अभी कराची के इलेक्ट्रिक के लिए भी 2 रुपए पर यूनिट एक हफ्ते पहले ही कम किए गए। तो इस तरीके से पास ऑन करना तो इट इज गुड कि चाहे आपके पास मैं फ्यूल एडजस्टमेंट आप पास ऑन कर दें। मैं इस पे जो बात करूंगा,
بہت سے دیکھنے والے مجھے کرٹیسائز کرنا شروع کر دیں گے، لیکن میرا کام ہے ٹھیک بات کرنا کہ پاکستان میں الیکٹریسٹی کی پرائسز کو کم کرنے کی ضرورت ہے چونکہ ہمارے پاس سرپلس ہے تاکہ لوگ کنزمپشن کی طرف جائیں، اور کنزمپشن جب ہو تو جو کیپیسٹی ری پیمنٹ اس کا ایشو ہو، چاہے ہم ایکسپورٹ کریں یا ڈومیسٹک کنزمپشن کو بڑھائیں۔ گیس کے ٹیرف کو زیادہ کرنے کی ضرورت ہے۔ وائی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جہاں پہ ہمارا فورن ایکسچینج ریزروز جو ہے وہ استعمال ہو رہے ہیں، امپورٹ کرتے ہیں ہم LNG، تو وہاں پہ اس کی پرائس کو ہم زیادہ کریں تاکہ لوگ اس کی کنزمپشن پہ کنزرویشن کی طرف جائیں۔ تو ہمیں اس طرح کی پالیسی میکنگ کی جو ہے وہ ضرورت ہے، اور ایکسپورٹیبل سرپلس کے لیے یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم اپنی تمام کی تمام پالیسیز کو سرجائز کریں اور ایک ڈائریکشن نظر آئے۔ جہاں پہ ریلیف کی بات آپ نے کی، دیکھیں ریلیف تو ہر بندے کو پسند ہے، میں بھی چاہوں گا سیلری کلاس سے ہوں، میرا ٹیکس جو ہے وہ کم، لیکن حکومت کو یہ دیکھنا ہے کہ اس نے اپنے اخراجات کیسے کم کرنے ہیں، اس نے اپنی آمدن کیسے بڑھانی ہے۔ میں سمجھوں کہ سب سے بڑا امتحان یہ ہے حکومت کا کہ وہ اپنے اخراجات، حالانکہ اخراجات کو کم کرنا کوئی اتنا آسان نہیں ہے، لیکن جہاں سے بھی کم کیے جا سکتے ہیں ان کو کم کریں۔ یہ آپ درست کہا، یہ ساری چیزیں جڑی ہوئی ہیں، وسائل جب ہم بات کرتے ہیں۔ وزیر خزانہ صاحب نے گزشتہ روز ایک اور بڑی اہم بات کی تھی، اور انہوں نے کہا تھا کہ ہماری جو آبادی بڑھنے کی شرح ہے وہ 2.55% ہے، اور یہ بڑی تشویشناک صورتحال ہے۔ یہ وہ ایشو ہے جس جانب ہماری توجہ نہیں جا رہی اور جس پر شاید بات نہیں ہو رہی۔ ایک زمانے میں جو آپ گیس ٹیرف کی بات کر رہے تھے، یعنی عوام جو ہیں، ہم بھی عوام ہی ہیں، ہم اس کو سمجھ بیٹھے کہ ہماری گیس ہے، ہم کو جس طرح سے بھی استعمال کریں، اور اس کو جس طرح سے ہم استعمال کیا وہ ہم معلوم ہے، ہم سب کو پتہ ہے، آپ کو بھی پتہ ہے۔ لیکن یہ بھی ایک بہت بڑا ایشو ہے کیونکہ وسائل اس کے مقابلے میں تیزی سے آبادی بڑھ رہی ہے، وسائل بھی تو کم ہو رہے ہیں۔ وسائل بنانے ہوتے ہیں جی، اکنامکس کا یہ پرنسپل ہے کہ یو ہیو ٹو، دیکھیں اٹس اباؤٹ اسٹریٹجک اکنامکس، اٹس ناٹ اباؤٹ جیو اکنامکس یا کیا۔ آپ مجھے بتائیں، اب ایک مثال ہے جاپان کی، کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس سوائے HR کے، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر وہ اسٹریٹجک اکنامکس نہ کر رہے ہوتے تو آپ جو مچھلیاں بیچ رہے ہوتے ہیں، اور وہ مچھلیاں بھی بیچتے ہیں لیکن وہ اور بہت زیادہ چیزیں بیچتے ہیں۔ دیکھیں وسائل بنائے جاتے ہیں، معیشت کا پرنسپل ہوتا ہے ملٹی پلائرس کا۔ جب پاکستان ملٹی پلائر کی طرف جائے گا، آپ ایک 1-to-1 کازیلٹی نہیں رکھتے، آپ نے 1 ملٹیپل کازیلٹی رکھنی ہوتی ہے، تو آپ کے پاس 5 اور آپشنز آ جاتی ہیں۔ اور وہ جیسے میں نے آپ کو کہا کہ تیل جس دن پاکستان نے اپنا خود بنانا شروع کر دیا، دیکھیں آپ کے سارا فری اپ ہو جاتا ہے۔ کدھر گیا وہ ڈیفیسٹ، کدھر گیا ٹوین ٹرپل ڈیفیسٹ، کہیں نہیں، اور گون۔ سو ہم جب تک یہ چند بیسک پرنسپلس کو ہمیں ریوزٹ کرنا ہوگا، اور ایک چھوٹا سا مسئلہ یہ ہے کہ ہم ہر چیز کو آئسولیشن میں دیکھتے ہیں۔ جب اگر مثال کے طور پہ آپ نے پاور کی بات، بڑی بالکل صحیح بات کی آپ نے، پاور کو اگر آپ دیکھیں گے تو پھر اس کی ہر کازموس کی ہر چیز کو دیکھنا ہے، جو ہمیں بظاہر لگتا بھی ہے کہ یہ اس کا بہت دور سے واسطہ تعلق ہے، اس کو بھی غور سے دیکھیں گے، تب سے اکنامکس سامنے آتی ہے۔ اور اس میں دیکھیں جو لمیٹڈ وسائل ہیں، معیشت کا جو ایک بڑا بیسک پرنسپل ہے، ابن خلدون نے اس پہ کتنی باتیں کی ہیں کہ دیکھیں لمیٹڈ وسائل جو ہیں اس کے ساتھ آپ نے چلنا ہے، اور لمیٹڈ کو بڑھانا از دا میجر ٹاسک۔ بالکل ٹھیک۔ اس میں ہم جی ایک بات میں اس میں دیکھیں، یہ جو پاپولیشن گروتھ ہے یہ ایک میجر ایشو ہے پاکستان کے اندر، اور ہماری اگر اکنامک گروتھ 2.7% ہے اور پاپولیشن گروتھ 2.55% ہے، تو یہ ایک، اور اس کے اندر میں سمجھتا ہوں صوبوں کا زیادہ ہے۔ 80th امینڈمنٹ کے بعد یہ جو پاپولیشن ہے یہ صوبائی کے سبجیکٹ ہے، تو صوبوں کے پاس وسائل بھی ہیں، لیکن آپ نے یہ دیکھا کہ جو پاپولیشن کنٹرول جتنے پروجیکٹس تھے وہ 80th امینڈمنٹ کے بعد وہ خاصے سلو ڈاؤن ہوئے ہیں۔ تو وہاں پہ، اور فائنانس منسٹر نے ایک اور بات بھی کی، انہوں نے کہا کہ یہ جو NFC میں پاپولیشن کا کرائٹیریا ہے، اس کو بھی، چونکہ وہ پاپولیشن صوبوں کے ساتھ کنسنسس کے ساتھ یہ بات ہوتی ہے، تو انہوں نے کہا کہ اس کو بھی ریویو کرنے کی ضرورت ہے، چونکہ ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ پاپولیشن کو انسینٹیو قرار دے دیا ہے، تو ہر صوبے کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ اس کی پاپولیشن جو ہے وہ زیادہ نظر آئے تاکہ اس کا جو ریسورسز کے اندر ویٹ ہے وہ بھی بڑھ جائے۔ تو ان ساری چیزوں کو ریوزٹ کرنے کی ضرورت ہے، لیکن یہ کنسنسس کے ساتھ، چونکہ وہ کانسٹیٹیوشن فورم ہے، اس میں کنسنسس کے ساتھ ہی ڈیسیژن ہو سکے۔ ولی آپ کنسنسس کی بات کر رہے ہیں تو ایک تھوڑا سا میں وہ چاہوں گا کہ مہتاب صاحب سے کمنٹ لے لوں پولیٹیکل اکانومی کے حوالے سے، کہ وہ تو جو اپوزیشن ہے ان کے جو بانی ہیں، انہوں نے تو ابھی کچھ دن پہلے
اپنے صوبے کو ہی کہا ہے کہ جی آپ جو IMF کے ساتھ جو طے کر رہے ہیں آپ اس میں شامل ہی نہ ہوں. یعنی یہ ایک غیر ذمہ داری والی بات ہوتی ہے, کر نہیں سکتے وہ پریکٹیکلی کے اندر, نظام کا حصہ ہے. دیکھیں یہ جو IMF کا پورا پروگرام ہے اس میں 5 حکومتیں جو ہیں وہ شامل ہیں, ایک فیڈرل گورنمنٹ اور 4 صوبائی حکومتیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں پالیٹکس کو ایک سائڈ پہ رکھ کے اگر ملک کی اکانومی کی بات کرنی ہے, چونکہ ریونیو سرپلس جو ہے اس کو نے جنریٹ کرنا ہے تو چلنا ہے. آپ میں لمبی بات کا جواب نہیں دے رہا تھا, ابھی میں یونس ڈاکا کے ساتھ ایک پروگرام میں تھا جو کہ سابق سیکرٹری فائنانس, بالکل, تو مجھے ان کے زمانے کی بات یاد آ گئی, میں نے بھی یاد کروائی کہ کس طرح سے وہ سیکرٹری فائنانس تھے اور وہ IMF کا پروگرام کو فائنل کر رہے تھے, اور فائنل کرتے ہوئے کس طرح سے انہیں این وقت پہ جب IMF کے ساتھ انہیں فائنل کرنا تھا اور بجٹ سے چند دن پہلے مئی میں سیکرٹری فائنانس بھی ہٹا دیا گیا تھا. اور وہ پبلکلی آج اس بات کو تسلیم کرتے ہیں, آپ کبھی بلا کے ان سے بھی پوچھ لیجئے گا. مجھے یاد ہے. چلیں جی, آپ لوگوں نے خرچے بچانے کی بات کی, گورنمنٹ اپنے خرچے کیسے بچائے اور خاص کر کس طریقے سے اس بار بچت کرے. تو 24 SOEs کو پرائیویٹائزیشن کرنے کی بات ہو رہی ہے, پرائیویٹائزیشن کمیشن کو سونپ دیا گیا ہے اور خاص کر اس پر پہلے بھی ہوم ورک ہو چکا ہے. تو فہیم صاحب آپ سے ہی پوچھنا چاہوں گی کہ یہ جو خاص پبلک فائنانسنگ ہے, یا پھر اگر ہم تھوڑا سا اس چیز کو دیکھیں کہ پینشن ریفارمز کی بات ہو رہی ہے کہ اس پینشن ریفارمز بھی کیے جائیں گے, تھوڑی رائٹ سائزنگ کے حوالے سے بات ہو رہی ہے, یہ ساری چیزیں کافی ہیں, یہ ساری چیزیں اس سال کے میجرز کے لیے, اور خاص کر 24 اگر SOEs یعنی کہ اسٹیٹ اون انٹائٹیز کو اگر پرائیویٹائز کرنے کی بات ہو رہی ہے تو بہت ہیوج آپ کے پاس میسو اماؤنٹ آ جائے گا. آ جائے گا جی, لیکن اس میں یہ ہے کہ ہم اس راستے پہ چل پڑے ہیں. حکومت کہہ رہی ہے کہ پینشن میں پرابلم آ رہی ہے, ڈیفائنڈ کنٹریبیوشن اور ڈیفائنڈ بینیفٹ 2 فرق قسم پینشن ہوتی ہیں, پہلے اس طرح اب اس طرف جا رہے ہیں. پینشن کا جو پیسہ ہوتا ہے اسے آمدن آنی چاہیے, یہ اب نیا کانسیپٹ آ رہا ہے, یہ حالانکہ بہت پرانی بات ہے جو بہت پہلے جانی چاہیے تھی. دیکھیں پینشن فارم, چلیں سر ابھی ہو رہا ہے, خوش ہو جائیں, آج تو بجٹ آ رہا ہے, بس وہ اکنامکس میں رہ کے خوش نہیں ہو سکتا. ڈونٹ پٹ انٹرنیشنل فارمولا ٹو پاکستان بہت چیزیں اکانومی, جب پتہ ہوتی ہیں پاکستان کی اکانومی کے اوپر وہ فارمولا نہیں چل سکتا. SOEs کا جو ہے, جو حکومت کا کام نہیں ہے وہ نہ کریں, سیدھی سی بات ہے, مینج کریں, سپروائز کریں اور مائنورٹی شیئر ہولڈنگ رکھیں اپنے پاس. جس طرح بہت ساری ہمارے سکسیسفل SOE پرائر SOE کمپنیز ہیں جن کی شیئر ہولڈنگ ابھی تک گورنمنٹ کے پاس ہے, تو آپ اس میں فائدہ اٹھا سکتے. بٹ جو کام نہیں ہینڈل ہو رہا اس کو رہنے دیں. ہیونگ سیڈ دیٹ, ایک سوال سامنے آتا ہے کیونکہ میں ریسٹرکچرنگ کر چکا ہوں کہ ایک SOE جس کے پاس حکومت کی بیکنگ ہے وہ پروفٹ میں کیوں نہیں ہے, کیونکہ اسٹیل مل پروفٹ میں تھی, PIA واز ون آف لیڈنگ بیسٹ ایئر لائنس فار گاڈ نوز ہاؤ لانگ. ٹھیک ہے, وی ہیو سو مینی ایگزامپلز. PIA اب پروفٹ میں ہے ویسے, بائی دا وے اب پروفٹ میکنگ اینٹی ہے. بالکل جی, میں سمجھتا ہوں جی کہ یہ پرائیویٹائزیشن کے اوپر اگر ہم نے پولیٹیکلی جانا ہے تو دس از دی سلوشن, چونکہ وجہ یہ ہے حکومت کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ اداروں کو چلائے, اداروں ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے, یہ SOE کو کہہ رہے ہیں ریسٹرکچر انہوں نے کیا ہے. اب حکومت کے پاس اگر فائلوں پہ جائیں تو ایک فائل پہ پہلے ایک لمبا پروسیس ہے, اس سے گزارتے رہیں تو اتنی دیر میں وہ افورڈ نہیں کیا جا سکتا. اور کل فائنانس منسٹر نے بالکل ٹھیک کہا ہے, حکومتوں کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو نوکریاں دیں, حکومت کا کام یہ ہے کہ انیبلنگ انوائرمنٹ کریٹ کرے پرائیویٹ سیکٹر کے لیے تاکہ وہ گرو کریں اور وہ اکنامک ایکٹیویٹی کرے اور جو ٹیکس ملتا ہے وہ دے. تو دس از دا وے فارورڈ. ہمیں کنفیوژن ہے, مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ ہم فری مارکیٹ اکانومی پہ جانا چاہتے ہیں یا کمیونسٹ اکانومی پہ جانا چاہتے ہیں, تو اس طرح کی کنفیوژنز کے نتیجے میں آگے نہیں بڑھ سکتے. لیکن آپ کو لگتا ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر جو ہے وہ انکریج ہوگا اس بجٹ کے بعد, کوئی توقعات جس طرف آپ نے شروع میں جو ہم نے بات کی تھی؟ ڈیفینیٹلی. چلیں سر, اب پروگرام کے لاسٹ حصے ہی ہیں, تو بس یہ بتائیے کہ اس سیگمنٹ کے, تو یہ بتائیے کہ بجٹ سے کیا ایکسپیکٹیشن, کیسا بجٹ آ رہا ہے, کیا لگ رہا ہے اٹس اے مکسڈ بجٹ, اور اس میں یہ کہ اس میں آپ کو پازیٹیوز بھی نظر آئیں گے پرائیویٹ سیکٹر کے لیے, گورنمنٹ کے لیے, عوام کے لیے, بٹ اس میں آپ کو اسٹرینیوس فیصلے بھی نظر آئیں گے جو آپ کو انٹرنیشنلی اور ڈومیسٹکلی کرنے پڑیں گے. رائٹ. میرے خیال میں جی سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ پاکستان کا جو فارمل سیکٹر ہے اس کے لیے ٹیکس ریٹس کم ہونے چاہیے, سیلریڈ کلاس کے لیے, مینوفیکچرنگ سیکٹر کے لیے, تاکہ جو فارمل سیکٹر ہے اس کو یہ میسج جائے کہ آپ کا برڈن کم ہو رہا ہے. اور حکومت کے لیے کیا امپورٹنٹ ہے, حکومت کے لیے یہ امپورٹنٹ ہے کہ اپنے اخراجات جہاں پہ کم کیے جا سکتے ہیں ان کو کم کریں. اچھا, اس میں ایک اور جو شاید ہم اس کو وقت نہیں دے سکے, اہم بات جو ہے کلائمیٹ چینج, موسمیاتی تبدیلیوں کے حوالے سے حکومت یہ پلان کر رہی ہے کہ
اس سال 600-700 ملین ڈالر اس پر خرچ کریں، کیونکہ ظاہر ہے سیلاب، انوائرمنٹ، حالانکہ ہمارا حصہ تو بہت کم ہے، 1% سے بھی کم ہے کاربن ایمیشن میں، لیکن توجہ کی ضرورت ہے ایک ایسے وقت میں کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ امریکی صدر نے تو وہ سسٹم سے الگ چلے گئے، پیرس ایگریمنٹ سے بھی نکل گئے، لیکن بہرحال ہمیں تو اس کا سامنا ہے نا، سیلاب آ رہے ہیں، فوڈ سیکیورٹی کے مسائل بن رہے ہیں۔ فہیم صاحب دیکھیں، کلائمیٹ چینج ایک ایسی چیز ہے جسے کوئی بچ نہیں سکتا۔ پاکستان بالخصوص ہم اس کی بات کریں گے، جو بارشیں وہ شفٹ ہو رہی ہیں مغرب کی طرف، تو بلوچستان بہت سارے علاقے ہیں جن میں زیادہ بارشیں آئیں گی، مثال کے طور پہ۔ تو میں ایک بڑی سادہ سی بات کروں گا کہ کلائمیٹ چینج کے بہت سارے اثرات ہوتے ہیں۔ ایک جو سب سے بڑا اثر ہے جو پاکستان کو ہٹ ہوا ہے وہ ہے سیلاب، اور سیلاب کیا کرتا ہے، جہاں سے وہ گزرتا ہے وہ تباہی پھیرتا ہے۔ مسئلہ کیا ہے، ہم پانی کے راستے میں کھڑے ہوئے ہیں، تو ہمیں تھوڑا سا پیچھے ہٹ کے 4-5 قدم پیچھے ہٹ کے ری ایویلیویٹ کرنا ہے کہ پانی کا جو رخ ہے اس طرف جا رہا ہے اس کو چینج کر دیں، تاکہ وہ جو ڈیمیج ہر سال ہوتا ہے یا تھوڑا سا اور شفٹ ہوتا ہے پھر ہوتا ہے اس راستے سے ہٹ جائیں۔ اگر موہنجو دارو کی یہی سٹوری ہے کہ دریا نے اپنا رخ چینج کیا تھا تو کہانی کو اور ہوگی تھی۔ دیکھیں، کلائمیٹ چینج سے کوئی بھی نہیں جیت سکتا، لیٹس بی ویری فرینک ہیئر۔ آپ اس کے ساتھ ایڈجسٹ کر سکتے ہیں، آپ پری ایمپٹیو معاملات تھوڑے سے کر سکتے ہیں، سیلاب کے راستے سے ہٹ جائیں، پہلا سٹیپ یہ لینا ہم، اور ہم کر بھی رہے ہیں اس پہ، لیکن یہ ہے کہ اس کو وار فوٹنگ بیسس پہ کریں گے۔ اور پھر آپ فوڈ سیکیورٹی کی بات کی، دیکھیں پاکستان کے پاس اتنی زمین ہے کہ ہم، یہ میں نہیں کہہ رہا، ورلڈ بینک کہہ رہا ہے کہ 62 ملین ٹنز گندم پر ایئر ہم کر سکتے ہیں۔ سو اب ہم جس دن فیصلہ کریں گے تو وہ پھر ہوگا، اور اس سے بھی کچھ 2-4 قدم آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ ذخائر کی بات کر رہے ہیں، ہمیں اس کو ذرا اس ریجن کے پولیٹیکل معاملات اور میں بھی دیکھیں، اس کانٹیکس میں بھی دیکھیں، ایک پرائم منسٹر نے ایک کمیٹی بنائی ہے، کمیٹی نے بیسیکلی یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے جو واٹر سٹوریجز ہیں ان کو کتنی تیزی کے ساتھ ایکسپیڈائٹ کریں۔ بالکل، یہ کلائمیٹ تو آپ دیکھا کہ اسلام آباد میں چند دن پہلے جس طرح یالہ باری ہوئی اور جس طرح کی گاڑیاں ٹوٹیں اور مسلسل طوفان آئے جا رہے ہیں، اس طرح سے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم کلائمیٹ کے اس سے ڈیزاسٹر سے نہیں بچ سکتے۔ لیکن فائنانس منسٹر نے کل یہ کہا کہ فنڈنگ ایشو نہیں ہے، فنڈنگ ہمارے پاس ہے، ہم نے کچھ وائبل پروجیکٹس جو ہے وہ بننے ہیں اور ان کی ٹائملی ایگزیکیوشن کرنی ہے۔ بالکل صحیح، بہت شکریہ مہتاب حیدر صاحب اور فہیم سردار صاحب۔ اور اس ٹرانسمیشن کا سلسلہ تو جاری ہے، لیکن آپ نے ہمیں جوائن کیا، آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ۔ ہمیں ایک بریک کی طرف جائیں، بریک کی طرف جانا ہے، پھر نیوز بریک سے واپس آ کے دوبارہ اس ٹرانسمیشن کا سلسلہ کنٹینیو رہے گا، ہمارے ساتھ رہیے۔